बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उनमें से 3-4 बुक्स 9th और 10th की जिनमें इंग्लिश और बायोलॉजी के हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और बायोलॉजी के लेक्चर 14 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि तमाम आने वाली जो भी वीडियो अपलोड होंगी उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीज़ होकर इन लेक्चर्स को तैयारी करके स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, मैं चूँकि पूरे का पूरा लेक्चर 1-2 वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। बुक को साथ रख के कंपेरिजन करने के बाद, ताकि आपको इन लेक्चर्स सुनने के बाद आपको किसी भी अकेडमीज़ की, किसी भी प्राइवेट स्कूल्स की, किसी भी ऐसे स्कूल्स की या ट्यूशन्स की या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ इनको इनके साथ कंसल्टेशंस के साथ इनको सुनना है और स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपने सुनना है। तो आज हम जो है ना वो 10th बायोलॉजी के 14 चैप्टर को, रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के रिप्रोडक्शन की। इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सप्लोर द वेरियस वे इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चूंकि ये इंग्लिश मीडियम का स्टेप है और हम इसमें जो भी आपका हेडिंग होती है हम उसको उर्दू में एक्सप्लेन करके दे देते हैं, उसको ट्रांसलेट करके बता देते हैं आपको कि उस पार्टिकुलर चीज़ में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और क्या चीज़ बयान की गई है। तो आपने इसके साथ खुद उसको मैनेज करना है, ताकि हम इसको रीडिंग नहीं कर रहे ताकि आपकी टाइम की बचत हो सके। इस बार में हम मुख्तलिफ तरीके जानेंगे कि जिससे रिप्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जानदार की तौलीद की जा सकती है। रिप्रोडक्शन है सबसे पहले आपका, इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स। इस तरह रिप्रोडक्शन का अमल स्पेशीज के तसलसल अपना रिप्रोडक्शन से मुराद ऐसी स्पेशीज के ने जानदार की अगली नस्ल अब पैदा करना है। सेम स्पीशीज यानी कि ऐसी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज, और इसकी तारीफ इसको मतलब इस तरह की जा सकती है। और रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि प्रोडक्शन ऑफ यानी कि इंडिविजुअल ऑफ द सेम, एक ही तरह के जो स्पीशीज हैं, जानदार हैं, उनकी अगली नस्ल पैदा करना है। और वाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये अमल जो है ना रिप्रोडक्शन करना जानदारों की एक बुनियादी खसूसियत है, मगर यह ज़िंदगी का एक लाजमी फेल नहीं, यानी कि एक ये ज़िंदगी का एक इट इज़ नॉट एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। और इसके साथ साथ इस तरह प्रोडक्शन का अमल स्पीशीज़ के तसलसल के लिए लाजमी होता है। ये अमल विरासती मादे यानी कि जेनेटिक मटेरियल की एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिली को यकीनी बनाना होता है, और हर नस्ल नई नस्ल के लिए ज़्यादा जानदार पैदा करती है। बहुत से जानदार अपनी तौलीदी रिप्रोडक्टिव उम्र तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, मसलन बीमारियाँ, मुकाबला, विरासती अवामल वगैरह। सिर्फ मौजूद तरीन और बेहतरीन खसूसियत वाले जानदार ही तौलीदी अमल कर सकते हैं, और इस तरह ये भी बात यकीनी होती है कि फ़ायदा खसूसियत अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। द इंश्योर दैट द एडवांटेज कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। साबका इन प्रीवियस क्लासेस, साबका क्लासेस में या साबका जमातों में हम वी लर्न द टू बेसिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन, हम रिप्रोडक्शन की दो किस्म की टाइप हम पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अ सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। गैर जिनसी यानी कि एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन से मुराद सादा सेल डिवीजन है, जैसे एक जानदार का बिल्कुल मुशाबा जानदार से किया जाता है। और इसमें ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मजीद अकसाम हैं जिन्हें हम आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा नर और मादा के जिनसी सेल यानी कि गैमेट्स का मलाप होता है, और इस तरह इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगाज हो जाता है। नेक्स्ट आपका मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का मलाप नहीं होता, बल्कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई अकसाम है और तमाम ऐसे जानदार होते हैं जो आपस में और वालिदैन से भी जिनयाती लिहाज से मुशाबे यानी कि जेनेटिक आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिक आइडेंटिकल होती है कि पेरेंट्स से एक दूसरे से जो चीज़ें मुंतकिल होती हैं, जिनको हम जरासीम कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल होते हैं, आदातों वसाइल वगैरह भी आप उसको कह सकते हैं, शॉर्ट। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि ये एक ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सादा और आम तरीका है जिसमें
جو ریپروڈکشن ہے اور پروکیورس یعنی کہ بیکٹیریا میں کئی یونیسیلولر یوکریوٹس مثلا پروٹوزا میں شکل 14.1 اور کچھ ورٹیبریٹس میں ہوتے ہیں۔ جو بیکٹیریا میں بائنری فشن کے دوران ڈی این اے کو دگنا کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے ڈپلیکیٹڈ ایز سو 2 کاپیز آف ڈی این اے آر فارمڈ، اور اس میں جو ہے نا دو نقول سیل کے مخالف قطبین کی طرف چلی جاتی ہے اور سیل میمبرین کا درمیانی حصہ سیل کے وسط میں اندر کی طرف دب جاتا ہے اور اس طرح سیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ دونوں کراس جو میمبرین نئی سیل بنانے والی بنائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں 2 یعنی کہ ڈاکٹر بیکٹیریا اس میں بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بیکٹیریا وچ گرو ان سائز اینڈ ڈیوائڈ اگین، اور ان کو دوبارہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ بائنری فیشن کا جو پروسیس ہے اس میں یہ 14.1 جو آپ کو امیج ہے آگے، اس میں بھی کچھ چیزیں دکھائی گئی ہوں گی۔ یس، یہ آگے ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ پیرنٹ ہے آپ کا بیکٹیریزم ہے، یہ ڈی این اے ڈپلیکیٹس ہے اور ڈی این اے کاپیز کا یہ ان کا پروسیس ہے۔ یہ پیرنٹ امیوبیا ہے، یہ نیوکلس ڈیوائڈز ہے اور اس طرح ڈاٹر نیوکلس موو ٹو ورڈ اپوزٹ پولز ہے، یہ سائٹوپلازم ڈیوائڈز کیا گیا ہے اور اس میں اور یہ 2 ڈاٹر امیوبیا ہے اور یہ 2 ڈاٹر، یہ دونوں کے دونوں مل کے آپ کا جو یہ بائنری فشن یعنی کہ امیبا میں دائیں اور بیکٹیریا میں بائیں جانب ان تمام چیزوں کا پروسیس اس میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ڈیورنگ بائنری فشن یعنی کہ بائنری فشن کے دوران یہ یونیسیلولر یوکریٹس ہیں، ان میں آبائی جاندار کا نیوکلس میں دو تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائٹوپلازم کی تقسیم ہوتی ہے اور تقریباً برابر کے 2 سیلز بن جاتے ہیں اور ڈائٹر سیلز اس میں بڑھتے ہیں اور پھر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چند انویریبلیٹس میں اس میں سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے اور اس پروڈکشن کے درمیان 2 جو ہے نا مساوی جو سیکشل اور اس میں 2 مساوی حصوں میں ان کو کاٹا جاتا ہے اور پھر دونوں میں غیر موجود حصوں کو دوبارہ بنا لیا جاتا ہے اور ان کا 2 ہیون ہیلپ فیوز ایٹ دا مسنگ باڈی پارٹس اور ریجنریٹڈ ان بوتھ ہافس، ان دونوں کو بنا دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی ریجنریشن کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کے اس سیکشل ریپروڈکشنز کا یعنی کہ پلینیریا اور بہت سے ایکانوڈرمز اس میں عام ہیں، یعنی کہ اکانوڈرمز اور پلینریا اس میں یہ چیزیں عام ہیں اور یہ پلینریا اور بائنری فشن میں کس طرح ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ان شکلوں میں دکھایا گیا ہے کہ پلینریا کو کس طرح 2 حصوں میں تقسیم کیا جا کے ان کی فنکشنلٹی کو پرفارم کرتا دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ آگے جو امیج ہے آپ کا پیرنٹ امیوبیا ہے اور سسٹیکل کے ڈاٹر جو نیوکلس ہے اس طرح ہوتا ہے اور ڈاٹر جو امیوبیا ہے وہ اس طرح اپنا پرفارم سارے انجام دیتی ہے۔ اس میں جو ہے نا کچھ ایسے یونیورسل آرگنزم ہیں جو کہ آپ کو چند مثلا امیبائی اپنے ارد گرد دیواریں بنا لیتے ہیں جنہیں ہم سسٹ کا نام بھی دیتے ہیں، اور جب دوبارہ ساز کے حالات میں یہ تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں تو اس میں آبائی نیوکلس کا بار بار تقسیم ہو کر بہت سے مطلب ڈاٹا نیوکلائی بنا دیتا ہے اور اس کے بعد سائٹوپلازم میں بہت اس میں یہ بڑھ جاتا ہے۔ سائٹوپلازم کا ہر ایک نیا حصہ اس نیوکلس کو گھیر لیتا ہے، اس طرح ایک ہی وقت میں ایک آبائی سیل سے بہت زیادہ ڈاٹا سیلز بن جاتے ہیں۔ اسے ملٹیپل فشنز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا آپ کو ان تمام یہ جو ڈاٹا نیوکلائی ہے اور ڈاٹا امیبائی ہے اس تمام چیزوں سے مل کر یہ ملٹی یا ملٹیپل جو ہے نا آپ کا فشنز کا پروسیس یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اس میں آپ کا اسی چیپٹر کا فریگمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے، یہ چند ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یعنی کہ سرٹن ورمز گرو ٹو فل سائز، جو مکمل سائز تک بڑھ جاتے ہیں تو وہ خود بخود ہی 8 یا 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، اور ان فریگمنٹیشن میں سے ہر ایک بالغ کیڑے میں نمو پا جاتا ہے اور یہی عمل دہراتا ہے۔ اگر ایک پلینرین 2 کی بجائے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوں تو اسے بھی فریگمنٹیشن ہی کہیں گے، جیسا کہ آپ کو 14.3 جو ہے نا آپ کی پلینریریم کی ایک جو اشکال ہیں ان میں دکھایا گیا ہے اور یہ کس طرح یہ ٹوٹ کر اپنا 8 سے 9 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا ایک پلینرین ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا بیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ان دس ٹائپ آف سیکشول ریپروڈکشن، اور اس میں
सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ये एक ऐसी किस्म में पाए जाने वाले जानदार हैं जिससे छोटे बार की सूरत में एक बड बनती है, जिससे छोटे बार की शक्ल में एक बड बनती है। और ये येस्ट जो कि एक यूनिसेल्युलर फंगस है, सेल के एक जानब एक छोटी बड बनाता है, सेल का न्यूक्लियस इसमें तकसीम हो जाता है और जो है ना वो इसमें डाटा न्यूक्लियाई में से इसके बड के अंदर चला जाता है। हवाई सेल एक वक्त में एक से ज़ायद बड भी बना सकता है। हर बड बड़ी होकर हवाई जानदार की खसूसियात हासिल कर लेती है, जो कि 14.4 में इस शक्ल को मतलब इस प्रोसेस को दिखाया गया है। और बड द बुड में सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी, और बड आबाई जानदार के जिस्म से अलहदा भी हो सकती है। बाज़ मामलात में बड अलहदा नहीं हुआ करती और इसके नतीजे में अफराद की कॉलोनियाँ बन जाती हैं। और ये इनका प्रोसेस है, जैसे कि एक और यहाँ पे ये पेरेंट येस्ट है और इससे बड इज फॉर्म बनती है, न्यूक्लियर डिवाइड होता है, एंड अदर बड इज फॉर्म्ड और उससे एक और इसमें बड बन जाता है। और इसके साथ साथ एनिमल सच स्पॉन्जेस और हाइड्राइड और कोरल्स जैसे जानवर भी बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनमें माइटोसिस के जरिए जिस्म के एक जानब छोटी सी बड बनती है और मजीद सेल्स बनने से बड जिसामत में बड़ी हो जाती है और फिर अलहदा होकर नए जानदारों में इसकी नशोनुमा होती है। और कोरल्स में बड आबाई जानदार के जिस्म से अलहदा नहीं हुआ करती। कोरल्स में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाते हैं क्योंकि बर्ड्स आबाई जिस्म के साथ लगे रहकर ही नए जानदारों में इसकी नमू पाती है या न्यू ऑर्गेनिजम्स इसमें बनते हैं या इसमें ग्रो करते हैं। तो ये इसकी बडिंग का तरीकाकार है जिसको हमने आपको बताया। नेक्स्ट आपका ये एक और प्रोसेस यहाँ का बिडिंग है, हाइड्रिया में बिडिंग किस तरह होती है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एक क्रॉल सिस्टम है जिसमें इन तमाम पेरेंट बॉडी के साथ अटैच करके क्रॉल्स को बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, क्योंकि बर्ड्स जो है ना जब इसमें नए ऑर्गेनिज्म इसमें नूब पाते हैं तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बाकियात पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रह जाती हैं, और ये सारे का सारा इसमें तरीका दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर बनना। ये अमल तो चूंकि इट इज़ जनरली अमूमन ये अमल फंजाई मसलन रेफोसाइस में होता है, और ये शक्ल 14.6 आगे जो मतलब है उसमें भी दिखाई गई होगी। और इसमें क्या होता है कि इसके जिस्मानी सेल्स में मोटी दीवारों के साथ स्पोंजिया फहद स्पोंजियम यानी कि स्पोर्स रखने वाली थैलियाँ बनाते हैं, और हर स्पोंजस के अंदर एक सेल कई मरतबा तकसीम होकर बहुत से डॉटर सेल इसमें बनाता है, यानी कि वॉक्ड स्पोर स्पेसेस, और इसमें बहुत से डॉटर सेल बनाता है। इस तरह बनने वाले सेल्स स्पोर्स कहलाते हैं। हर स्पोर्स के गिर्द एक सख्त दीवार यानी कि सिस्ट कहलाती है, और ये जो सिस्ट होती है इसमें स्पोरेंजिया पक जाते हैं जो इनकी दीवारें टूटती हैं और स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। मुनासिब हालात में इंसान पर स्पोर्स उगते हैं और नई राइजोसोम्स उसमें नमू पाते हैं, यानी कि न्यू राइजोम्स इसमें बनते हैं। और नेक्स्ट जो उसमें नामनासिब हालात में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में नामनासिब हालात में इनका जो इन स्पीशीज़ की है, इन बैक्टीरिया की चंद स्पीशीज़ बनाकर रिप्रोडक्शन करती हैं, मसलन क्लोराइडियम एंड बैक्टीरियस जो स्पीशीज़ हैं वो इसमें प्रोड्यूस होती हैं, और बैक्टीरिया के स्पोर्स भी मोटी दीवारों वाले इसमें पाए जाते हैं। ये स्पोर्स चूँकि बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर बनते हैं इसलिए इन्हें एंडोस्पोर्स का नाम भी दिया जाता है। और ये जो आपके सामने दो इमेज दिए गए हैं, जो शक्लें दिए गई हैं, ये आपको राइजोप्स में स्पोर्स बनना और उसमें पका हुआ स्पोरियंस जो बाएं जानब है, और इसमें जो दाएं जानब है आपको स्पोरियंस की दीवार टूटती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह इनकी रिप्रोडक्शन का अमल होता है एंडोस्पोर्स में। और नेक्स्ट अगर हम देखें ये आपके 14.6 है, 14.7 भी है जिसमें इनका सारे का सारा प्रोसेस होता है। और उसमें क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियम है जिसमें स्पोर्न का बनना आपको दिखाया गया है, स्पोर फ्रॉम फॉर्मेशन इन बैक्टीरियम। और ये सारे का सारा प्रोसेस बैक्टीरियम है, एंडोस्पोर्स है और पेरेंट ऑल सेल्स है, जिसको हमने ऊपर डिफाइन आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट आपका है पार्थियोजेनेसिस। पार्थियोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें
جو پارتھیوجنس از آلسو کنسیڈرڈ ایز اے فارم آف سیکشول ریپروڈکشن، یہ بھی ایک سیکشول ریپروڈکشن کی قسم کو مانا جاتا ہے۔ اس میں ایک سیل جس کی فرٹیلائزیشن نہ ہوئی ہو نئے جاندار میں اس میں نمو پایا جاتا ہے، یعنی نئے بنتے ہیں۔ کچھ مچھلیاں، مینڈک اور حشرات پارتھیوجنس کے ذریعے ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ اس طرح شہد کی مکھیوں کی ملکہ یعنی کہ کوئن ہنی بی شہد کے چھتا کے کھانوں میں انڈے دیتی ہے، یعنی کہ کوئن ہنی بی، اور اس میں شہد کے اس میں انڈے دیتی ہے، اور بہت سے انڈوں کی فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی اور وہ پارتھیوجنسس کے ذریعے اس میں ہیلائٹس یعنی کہ نر مکھیوں جو ڈونرز میں نمو پا جاتے ہیں، اور اس طرح چند انڈوں کی فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے، اور دو جو وڈ پلائٹڈ وہ مکھیوں نے یعنی کہ نئی ملکہ اور کارکن مکھیاں جو اس میں ورکرز ہوتی ہیں، اس میں ان کی نشوونما پائی جاتی ہے، نیو کارٹ اینڈ ورکر بیز جس میں نئی مکھیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا پارتھیوجنسس کا عمل ہے۔ نیکسٹ آپ کا ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پودے کے وین ویجیٹیٹو پارٹس آف پلانٹس، جب پودے کے ویجیٹیٹو حصوں یعنی کہ جڑ، تنا اور پتے سے نئے پودے بنے، اس عمل کو ویجیٹیٹو ریپروڈکشن یا ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ عمل خودی طور پر ایسے ہوتا ہے جسے مصنوعی طریقے سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اور سب سے پہلے ہے نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ نیچرل ویجیٹیٹو پروپیگیشن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویجیٹیبل پروپیگیشن کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے والوز۔ والوز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زیر زمین چھوٹے تنے ہوتے ہیں جن کے گرد موٹے رس بھرے پتے لپیٹے جاتے ہیں، اور ان پتوں میں خوراک کا ذخیرہ ہونا، بلب کی بنیاد کے نیچے سے ایڈوینٹیشیس جڑیں جبکہ اوپر سے چھوٹ نکلتی ہے۔ گل لالا جس کو ٹیولپ، پیاز اور للی کے پودے بلب کے ذریعے ریپروڈکشن کرنے کا ایک اہم عمل ہوتے ہیں، اور یہ اس کو آرڈینل روٹ سپورٹ کے ساتھ ہی آپ کو شکل اس میں دکھائی گئی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم انہی امیجز کو بات کریں، انہی شکلز کو بات کرتے ہیں، یہ آپ کا ویجیٹیٹو آپ کا پروپیگیشنز ہے، اور یہ جو آپ کو نیچے امیج دیے گئے ہیں اس کو جو مختلف طریقوں سے آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ آپ کا ایڈوینٹیشیز روٹس ہیں، یہ بھی ایڈوانٹیجی روٹس ہیں، اور اسکیل لیفس آپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ یہاں پہ دکھایا گیا یہ اسکیل لیف، یہ کام ہے، یہ ڈاکٹر کام ہے اس کا، اور آگے جو ہے نا اسٹیم ٹیوبر آف پوٹیٹو، اور یہ آلو کے ہے، اور یہ یہاں پہ جو پیاز وغیرہ ہے اس کے بارے میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کا ہے کومز میں کیا ہوتا ہے آپ کی یہ جو کومز ہے، کومز میں یہ زیر زمین چھوٹے اور پھولے ہوئے تنے ہوتے ہیں جو خوراک کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور کوم کے اوپر والے کنارے پر برڈز ہوتی ہے، برڈ سے شوٹ نکلتی ہے اور نئے پودے اس میں نمو پاتے ہیں، جس کو ہم ڈیشین لہسن یعنی کہ عربی وغیرہ اور گارلک وغیرہ کے پودے کومز کے ذریعے ریپروڈکشن کا عمل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اور یہ آپ کو دکھا دے گا۔ نیکسٹ آپ کا ہے رائزومز۔ رائزومز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ زیر زمین افقی یعنی کہ بڑے ہوئے تنے ہیں جن پر چھلکے نما پتے لگے ہوتے ہیں، اور رائزوم کے اوپر والے حصے میں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں جنہیں ہم نوڈز کہتے ہیں۔ ان نوڈز پر برڈز بنتی ہیں اور اوپر والی سطح پر موجود برڈ سے چھوٹ نکلتی ہے۔ رائزومز کی زیر سطح سے ایڈوانٹیجز جڑیں نکلتی ہیں، جس میں ادرک یعنی کہ جنگر، فرنز اور کتول یعنی کہ واٹر لیلی کے پودے اس طریقے سے ان کی ریپروڈکشن کرتے ہیں رائزوم سے۔ نیکسٹ آپ کا کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں اسٹیم ٹیوبرز۔ اسٹیم ٹیوبرز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک زیر زمین اور رائزومز کے بڑے حصے میں ان کا بھی پروڈکشن کا عمل ہوتا ہے، اور ٹیوبرز کی سطح پر چھوٹی چھوٹی ویڈز کے مجموعے ہوتے ہیں جنہیں ہم آئز کہتے ہیں یعنی کہ آنکھیں کہتے ہیں، اور ہر ویڈ سے ایک شوٹ نکلتی ہے جو اوپر کی جانب بڑھتی ہے اور جنہیں بھی بناتی ہیں۔ آلو اور شکرقندی اس طریقے سے ان کی ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی سکرز۔ سکرز جو ہوتے ہیں یہ زمین کی سطح کے قریب یعنی کہ جانبی اطراف کو نکلے ہوتے ہیں، اور ایک سکر زمین کے نیچے کچھ دور بڑھتا ہے اور پھر اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور نیا پودا اس سے بنتا ہے، جس میں پودینہ اور گل داؤدی کے پودے اس طریقے سے یہ اپنا ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کا ویجیٹیٹو پروپیگیشنز، اور اس میں ویجیٹیٹو پروپیگیشن میں یعنی کہ پتے کے ذریعے ویجیٹیشن آف بائی لیوز ریپروڈکشن کا عمل کس طرح ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طریقہ نہیں ہے، اور پتجھڑ یعنی کہ پتھر چٹ یعنی کہ پرائفوفائلیم جیسے پودوں میں ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس پودے کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں رس دار ہوتے ہیں، اور ان پتوں کے کناروں پر ایڈوانٹیشیس برڈ بنائے جاتے ہیں۔ جب پتا زمین پر گرتا ہے تو برڈز نئے پودوں میں نمو پاتی ہے، تو اس طرح یہ اس کا ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا عمل ہے۔
وہ فنکشنالٹی پرفارم کرتی ہے۔ نیکسٹ آپ کا آرٹیفیشل ویجیٹیٹو پروپیگیشن۔ آرٹیفیشل جو ہوتی ہے مصنوعی طریقے سے، اس میں باغبان یعنی کہ گارڈنرز اینڈ فارمر، کسان جو ہے اس میں کسی پودے کو ذخیرہ بڑھانے کے لیے ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے مصنوعی طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ ذیل میں مصنوعی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے 2 عام طریقے بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ تو یہ آپ کا فولیم لیف ود ورڈز ہے جس کو ہم نے اوپر یہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن میں ڈسکس کیا ہے۔ کٹنگ سے سب سے پہلے کٹنگ قلم کاری جس کو بولتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں کیا ہوتا ہے کہ ان دس میتھڈ، اس طریقہ کار میں آبائی پودے سے تنے یا جڑوں سے کلمیں بنائی جاتی ہیں اور ان کلموں میں میرسٹیم کا حصہ ضرور ہوتا ہے جہاں سے نشوونما ہو سکے۔ اور جب کلموں کو مناسب مٹی میں درست حالات یعنی کہ کاغذی مادے، پانی اور سورج کی روشنی میں رکھا جاتا ہے تو وہ جڑیں اور شوٹس بنا دیتی ہیں۔ یہ جڑیں اور شوٹس نشوونما پاتے ہیں اور نیا پودا بناتے ہیں۔ جو اس کے مشابہ ہوتے ہیں جس سے کلمیں لی جاتی ہیں، گلاب، عشق پیچاں جن کے ابھی انگوری کی بیلوں کی پروڈکشن تنے کی کلموں سے ہی کی جاتی ہے۔ اور شکر کندی یعنی کہ پوٹیٹو وغیرہ ایک پھیلی ہوئی جڑ ہوتی ہے، کسان اسے گلی مٹی میں رکھتے ہیں جہاں تک اس کے کئی چھوٹے پودے نکل آتے ہیں، پھر ان چھوٹے پودوں کو الگ الگ کر کے بویا جاتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یعنی کہ دس پروسیس یوز ٹو پروڈیوس مینی پلانٹس فرام اے سنگل پلانٹ، یہ جو طریقہ ہے کئی نئے پودے حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ تمام نئے پودے بالکل مشابہ ہوتے ہیں۔ مصنوعی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا یہ طریقہ جن کو سوگر کین کی کاشتکاری میں یعنی کہ گنے کی کاشتکاری میں بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ کٹنگ کا عمل ہے جس کو ہم قلم کاری دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے آپ کو گرافٹنگ۔ گرافٹنگ جس میں ہوتی ہے وہ ہے پیوندگاری۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس طریقے میں ایک پودے سے تنے کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور اس سے پودے یعنی کہ دوسرے پودے جس کی جڑیں اور زمین میں پھیلی ہوتی ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جوڑے گئے تنے کے ٹکڑے اور میزبان پودے کے ویسیکولر بنڈلز آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد تنے کا ٹکڑا اور پودا اکٹھے ہی نشوونما کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کئی پودوں کی پروپیگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا گلاب کے کئی پودے، آڑو اور آلو بخارا کا درخت اور بہت سے بغیر بیج کے پھلوں والے پودے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جو گرافٹنگ کا یعنی کہ پیوندگاری کے عمل سے ان کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اور اس میں سے چند کی جو آپ کو مصنوعی ویجیٹیٹو پروپیگیشن، کٹنگ اور اس میں گرافٹنگ کے لیے دونوں کے دونوں آپ کو طریقے سے امیج میں دکھائے گئے ہیں اور ان کے تھرو یہ سارے کا سارا سسٹم اپنا پرفارم کرتا ہے۔ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج اور ویجیٹیٹو پروپیگیشن آف پلانٹس، یعنی کہ کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ پودے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پودے ویجیٹیٹو کے ذریعے سیکشل ریپروڈکشن کر سکتے ہیں، ریپروڈکشن کے اس طریقے کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہے۔ سب سے پہلے ایڈوانٹیجز۔ ایڈوانٹیجز میں کیا ہوتا ہے کہ ویجیٹیٹو پروپیگیشن کے ذریعے جو پیدا ہونے والے وراثتی طور پر ایک دوسرے سے مشابہ رکھتے ہیں، اس طرح فائدہ مند خصوصیات محفوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ ویجیٹیٹو پروڈکشن میں پولینیشن کے کسی طریقے کار بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے تیزی کے ساتھ پودوں کی تعداد بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ ویجیٹیٹو پروڈکشن کے آرگنز کئی پودوں کی غیر مناسب حالات برداشت کر لینے کے قابل بناتے ہیں اور بغیر بیج کے پھلوں والے پودے صرف ویجیٹیٹو پروپیگیشن سے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا جناب ایڈوانٹیج ہے اس کے جو ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے۔ یہاں پہ مصنوعی ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا ایک پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے اور اس سے یہ آپ کو پھل جو نظر آ رہا ہے یہ اسی کے سیڈنگ وغیرہ آرگنز وغیرہ آپ کو دکھایا گیا۔ ڈس ایڈوانٹیج یعنی کہ نقصانات اس میں کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان پودوں میں جو وراثتی تغیرات یعنی کہ جینیٹک جو ویریشنز ہیں ان میں جو چیزیں نہیں ہوتی اور اسپیشیز کی مخصوص بیماریوں کا حملہ اس میں ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں تمام فصل تباہ ہو سکتی ہے۔ جس میں ٹیشو کلچر اینڈ کلوننگ۔ ٹیشو کلچر اور کلوننگ میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو کلوننگ ویجیٹیٹو پروپیگیشن کا جدید طریقہ شامل ہے اور اس میں آبائی پودے کے ویجیٹیٹو ٹیشوز جو سیل کو استعمال کر کے مماثل نئے پودے تیار کرتے ہیں۔ ٹیشو کلچر ایک تکنیک ہے جو اس طریقے میں استعمال ہوتی ہے اور پودے کے کئی حصے اس میں ٹیشوز لیے جاتے ہیں اور انہیں مناسب غذائی میڈیم یعنی کہ نیوٹرن میڈیم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو نیوٹریشن میڈیم ہے ٹیشو کے سیلز میں مائٹوسس شروع ہو جاتی ہے اور اس سے سیلز کے ڈھیر بنتے ہیں جنہیں کلاسس کہتے ہیں اور کلاسس کو ایک میڈیم میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس میں جڑیں، تنا اور پتے بنوانے والے ہارمونز موجود ہوتے ہیں اور کلاسس یہ ساختیں بناتے ہوئے چھوٹے پودوں میں نشوونما پاتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے پودوں کو پہلے گملوں میں اور پھر کھیتوں میں بو دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ٹیشو کلچر اور کلوننگ کا عمل جس کو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ کچھ یہاں پہ ایک پریکٹیکل ہے جو آپ کو بتایا گیا، جو پیاز، مکئی،
ادرک اور آلو کے نمونوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دکھایا گیا. اس کو آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ مل کر آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ کا سیکشول پروڈکشن ان پلانٹس، یعنی کہ پودوں میں جو سیکشول ریپروڈکشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. اس میں سیکشول ریپروڈکشن میں آپ کے گیمیٹس یعنی کہ سپرمز اور ایک ایگ سیلز یعنی کہ بنتے ہیں اور ان کا ملاپ آپس میں ہوتا ہے جس کو فرٹیلائزیشن. پودوں کے جسم میں گیمیٹس مخصوص ساختوں میں بنتے ہیں اور پودوں کے بڑے گروپس میں موسز، فرنز اور بیج والے پودے جس کو سیڈ برانچ بھی کہا جاتا ہے، بیج والے پودوں میں جو جیمنوسپرمز اور اینجیوسپرمز والے پودے شامل ہوتے ہیں. سپرمز اور ایگ سیلز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے پودوں کے گروپ سے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور موسز اور فرنز میں سپرمز حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور تیر کر ایک ایگ سیل کے پاس چلے جاتے ہیں. اس لیے ان پودوں کو سیکشول ریپروڈکشن کے لیے جن کے پانی، شبنم یا بارش کی اس میں ضرورت ہوتی ہے. دوسری طرف جو جیمنوسپرمز اور اینجیوسپرمز کے پاس اپنے سپرمز کو ایک سیلز تک لے جانے کے لیے اپنا خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں ان ریپروڈکشن کے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی. پودوں کے لائف سائیکل، ان دا لائف سائیکل آف پلانٹس، پودوں کے لائف سائیکل میں دو طرح کی نسلیں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں اور اس میں ایک نسل میں جو ڈپلائڈ ہوتی ہے اور اس میں اسپورز بنتے ہیں اور اسپورز فائٹ جنریشن اس کو کہا جاتا ہے. دوسری نسل اپلائڈ ہوتی ہے اور اس کو گیمیٹس کہا جاتا ہے اور ایسے گیمیٹس فائٹ جنریشن ان کو کہتے ہیں. ایسا عمل جس میں لائف سائیکل کے دوران دو مختلف نسلیں ایک دوسرے کے بعد باری باری پیدا ہوں ان کو آلٹرنیشن آف جنریشن کہا جاتا ہے. اور ان پودوں کے لائف سائیکل میں یعنی کہ زیادہ تر پودوں میں جو اسپوروفائٹ نسل مطلب غالب ہوتی ہے یعنی کہ ڈومینیٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائز میں بڑی اور خود مختار چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے اسپوروفائٹ میوسس کے ذریعے ہیپلوئڈ اسپورز بناتی ہیں اور اسپورز نما بنا کر جو گیمپوفائٹ نسل بناتے ہیں ان کو گیمپوفائٹ نسل سائز میں چھوٹی ہوتی ہے اور اسپوروفائٹس کی مقدار اس میں زیادہ ہو جاتی ہے. گیموفائٹ مائٹوسس کے ذریعے گیمیٹس بناتی ہے اور نر اور مادہ گیمیٹس کے ملاپ سے ڈپلائڈ زائگوٹس بنتا ہے اور زائگوٹ میں بار بار مائٹوسس ہوتی ہے اور یہ نئے پلانٹس ڈپلائڈ اسپوروفائٹ میں اس کی نمو پاتے ہیں جیسا کہ 14.12 میں اس کی شکل کو دکھایا گیا ہے. اور یہ جو شکل ہے پودوں میں آلٹرنیشن آف جنریشن کا ایک جائزہ آپ کو بتایا گیا ہے جس میں ساری کی ساری آپ کو فنکشنلٹی آپ کا میوسز، مائٹوسز، اسپورز وغیرہ اور گیمیٹس وغیرہ بن کے اپنا یہ عمل کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا سیکشول پروڈکشن اینڈ فالنگ پلانٹس، یعنی کہ پھولدار پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اینجیوسپرمز میں آبائی پودا یعنی کہ بلائڈ اسپوروفائٹ نسل کا ہوتا ہے اور اس نسل کی تولیدی یعنی کہ ریپروڈکشن ساخت پھول ہوتی ہے اور ایک پھول کے حصے جن کو گیروں یعنی کہ بولز کی شکل میں ترتیب پاتے ہیں اور پھول میں بیرونی دو گھیرے غیر تلودی جبکہ اندرونی دو گھیرے تلودی، اس میں تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کیلیکس سب سے بیرونی گھیرا ہے اور عام طور پر سبز ہوتا ہے اور اس کی انفرادی اکائیوں یعنی کہ پتیوں کو جن کے سیپلز اس کو کہا جاتا ہے اور سیپلز کا کام پھولوں کے کلی کے مرحلہ کے دوران اندرونی گھیروں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. اور جب اس کے بعد اس کے اندر کی جو موجود کرولا یعنی کہ جن کو کرولا اور یہ اکثر شوخ رنگوں کا ہوتا ہے اور اس کی انفرادی اکائیوں یعنی کہ پتیوں کو جن کے پیٹلز کہا جاتا ہے اور پیٹلز کا کام مکھیوں، پرندوں وغیرہ کی کوشش کرنا ہے جو کہ پولینیشن کرانے کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو عمل ہے وہ پولینیشنز کہلاتا ہے اور اس کو پھولدار پودوں میں سیکشول ریپروڈکشن کا نام دیا جاتا ہے. جیسا کہ جو تیسرا گھیرا یعنی کہ تھرڈ وارل جس کو اینڈروشیم پھول کا نر تولیدی حصہ کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اکائیوں کو سٹیمز کہا جاتا ہے اور ان سٹیمن کا داغا نما جو حصہ ہے جس کو فلیمنٹ کہتے ہیں جس کے آزاد کنارے ایتھنس میں موجود اس میں آزاد کنارے اس میں موجود ہوتا ہے اور ایتھنس کے اندر پولن سیکس ہوتے ہیں جن میں میوسس کے ذریعے ہیپلوئڈ مائکروسپورز یعنی کہ پولن جو گرینز ہے وہ بنتے ہیں اور مائکروسپورز جو نمو پا کر گیموفائٹ جنریشن بناتا ہے اور اس دوران مائکروسپورز کا نیوکلس مائٹوسس کے دو نیوکلی بنتا ہے اور ایک ٹیوب نیوکلس اور دوسرا یعنی کہ جنریٹو نیوکلس کا نام دیا جاتا ہے اور جنریٹو نیوکلس میں مائٹوسس کرتا ہے اور دو سپرمز اس میں بن جاتے ہیں. اس طرح کے نمو یافتہ پولن گرین میں ایک ٹیوب نیوکلس اور دو سپرمز ہوتے ہیں. یہ تمام ساختیں پودوں کی نر گیموفائٹس جنریشن کہلاتی ہے یعنی کہ نر گیموفائٹس اس کو میل جو ہے کہ گیموفائٹس جنریشن کا نام دیا جاتا ہے. جو فورتھ وارل ہے یعنی کہ چوتھا جو اس کا جنریشن کا جو عمل ہے
اس کو गायनेशियम्स پھول کا مادہ تولیدی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی اکائیوں کو ریلز یعنی کہ کارپلز یا پسٹلز کا نام دیا جاتا ہے، اور ہر کارپلز اور ایک زیریں اووری یعنی کہ درمیانی اسٹائل اور بالائی اسٹگما پر یہ چیزیں مشتمل ہوتی ہیں، اور اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اووری کے اندر ایک زیادہ تر اوولز موجود ہوتے ہیں، اور ہر اوولز کے اندر میوسس کے اندر ایک ہیپلا مائکرو سپورس بنتا ہے، اور مائکرو سپورس نمو پا کر مادہ گیمٹوفائٹ جنریشن تیار کرتا ہے۔ اس دوران مائکرو سپورس مائٹوسس کے ایک سیل اور کچھ متعلقہ ساختیں مثلاً فیوزن نیوکلس بناتا ہے، اور ایک سیل اور متعلقہ ساختیں پودے کی مادہ گیمٹوفائٹ جنریشن یہاں پہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب پولن گرینز نمو پاتے ہیں تو انہیں اسٹگما پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ جو آپ کو شکل دکھائی گئی ہے، اس میں جو سٹرکچر آف فلاور ہے یعنی کہ ایک پھول کا سٹرکچر آپ کو دکھایا گیا ہے، اور اس میں سارے کا سارا جو عمل ہم نے ڈسکس کی ہے وہ اس کے تھرو مطلب سارے کا سارا عمل ہے۔ وین پولن گرینڈ میچور دیٹ آر ٹرانسفر ٹو اسٹگما، اور جب پولن گرینڈ سے نمو پا جاتے ہیں تو انہیں اسٹگما پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اسٹگما پر پہنچ کر پولن گرین کا ٹیوب نیوکلس کا ایک پولن ٹیوب تیار کرتا ہے، اور اس میں پولن ٹیوب کے اندر ایک ٹیوب نیوکلس اور دو سپرمز موجود ہوتے ہیں۔ پولن ٹیوب اسٹائل اور اووری کے اندر اسے نیچے کی طرف بڑھتی ہے، اور اس میں اووری پول جو اس میں داخل ہوتی ہے یہاں یہ پھٹ جاتی ہے، اور اس میں سے دو سپرمز خارج ہوتے ہیں، اور دونوں سپرمز جو گیموفائٹ میں داخل ہوتے ہیں، ایک سپرم ایک سیل کے ساتھ مل جاتا ہے اور دوسرا زیڈ پلائٹ اس میں بناتا ہے، دوسرا سپرمز جو ڈپلائڈ فیوزن نیوکلس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک ڈپلائڈ یعنی کہ 3 نیوکلس بنا جاتا ہے، اور اس میں اینڈوسپورز نیوکلس کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس فرٹیلائزیشن میں دو ملاپ ہوتے ہیں اس لیے ان کو ڈبل فرٹیلائزیشن کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کا وین سیڈز میچور دے آر جب زائگوٹ سے ایمبریو یعنی کہ جب اینٹیوسپورمز نیوکلس سے اینڈو سپرم ٹیشو بنتا ہے جو کہ بڑھتے ہوئے ایمبریو کی خوراک ہے، اس کے بعد اس میں اوول بیج یعنی اس میں سیڈ بن جاتے ہیں، اور بعد میں اس میں پھل وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور جب بیج وین سیڈز میچور جب بیج اس میں پک جاتے ہیں تو ان کا بکھراؤ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر بیجوں کو مناسب حالات میں میسر آ جائیں تو ان کے ایمبریو نئے پودوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ان میں نشرما یعنی کہ نیکسٹ جنریشن اس میں بن جاتی ہے۔ اور یہ آپ کو کچھ میرے خیال ہے امیج دکھائے گئے ہوں گے یہاں پہ، اور ان امیجز میں وہ سارے کا سارا عمل جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ سارے کا سارا اس میں ان امیجز میں جو پروسیس آپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کو یعنی کہ اینڈوسپرم نیوکلس کا یہ سارے کا سارا لائف سائیکل آف فلاورنگ پلانٹ ہے جو ہم نے سارے کا سارا اس میں ڈسکس کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دکھایا گیا۔ اس میں کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو اندر موجود نیوٹرائزیشن کے بغیر ہی پھل میں نمو پا جاتے ہیں، اس عمل کو پارتھیو کارپی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیج یعنی کہ پھل کے جو سیڈز وغیرہ بنتے ہیں اسے کیلی اور بغیر بیچوں والے انگوروں کی اقسام کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا پولینیشن۔ پولینیشن میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم آپ کا سیکنڈ پارٹ میں ڈسکس کریں گے پولینیشنز کو، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت۔ یہ آپ کا چیپٹر 14 کے لیکچرز کا پارٹ 1 ہے، ہم اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کریں گے تاکہ کیونکہ کافی لینتھی چیپٹر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے نا آپ اس کی ٹرانسلیشن جو آپ کو دی گئی ہے اس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں پسند آ گئی لائک کریں، شیئر کریں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اور اپنے نالج کو انہینس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ جو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا اور 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ آنے والے دنوں میں فری آف کاسٹ لیکچر فزکس کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس کے بھی یہاں پہ اپلوڈ ہونے والے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں، ساتھیوں کو بتائیں، تاکہ وہ اپنے جو ایکسپینسو جو فیسیں ہیں ان کو بچا کر ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ استعمال کر سکیں، اور ان فری آف کاسٹ لیکچرز کے آپ مستفید ہو کر اپنے نالج کو انہینس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت، ایک اور لیکچر جو کہ 14 چیپٹر کا پارٹ 2 ہوگا پولینیشن، اس کو میں ڈسکس کریں گے، پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔